स्टूडेंट्स को इस चीज को रियलाइज करना है कि उन्होंने स्किल सीखनी है, खुद को स्किलफुल करना है। अगर वो खुद को स्किलफुल नहीं कर रहे तो फिर पाकिस्तान की इस टाइम सोसाइटी में जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे पास प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स और यूथ नहीं है, तो ये मसला फिर आगे बढ़ता जाएगा। अगर मैं देखूं तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी बनाने वाला बनना पड़ता है, और उसके लिए आपको एक बड़ा गोल अपने सामने रखना पड़ता है। हर यूथ, हर एक इंसान, एक इंडिविजुअल पाकिस्तानी सोसाइटी का अपने कौम को और अपने मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। इंसानों की फितरत है कि आपको जब कोई शॉर्ट टर्म सक्सेस मिलती है तो आप अपने जो लॉन्गर विजन होता है उसको भूल जाते हैं, आप अपने कंफर्टेबल हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर जो है वो हमेशा कामयाबी है और मंजिल है, कि जहाँ पे जो है हमारी अटेंशन अगर किसी चीज ने ग्रैब करनी है तो उसको फर्स्ट 10 सेकंड्स में इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो जो है हमारा अपना आप ही हाथ रुक जाए, वरना हम क्या करते हैं, ये स्वाइप करते हैं। शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटीज को अवेल करके हम अपनी लीडरशिप की तरफ स्टेप ले सकते हैं, हम अपनी एफिशिएंसीज को कवर अप कर सकते हैं। आपने अपना गोल क्लियर रखा हुआ, अपने गोल को व्हाई यू स्टार्टेड, दिस इज द फ्रेज जो आपको हर सुबह अपने आप से पूछनी है। प्रॉपर बच्चों की जो है वो क्या कहना चाहिए, ग्रेजुएशन सेरेमनीज होती हैं हर साल, तो ये एक अच्छी चीज है, बच्चों को सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है और उनको पता लगता है कि हमने कुछ अचीव किया और हम एक स्टेप आगे गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जनजी टॉक। मैं आपका होस्ट उस्मान लक। जैसा कि आजकल स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर गोल सेट करके उसके हसूल के लिए अपने दिन रात एक कर देते हैं, इसी तरह स्टूडेंट्स की कुछ परसेंटेज यूज़ करती है शॉर्टकट वेज, और उनमें से कुछ स्टूडेंट यूज़ करते हैं मुस्तकिल मिजाजी। तो आइए, आज हमारा टॉक शो का टॉपिक है डेस्टिनेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हवीरस मुगल, जो कि प्रोफेशनली इंजीनियर हैं, कॉलम निगार भी हैं और थिएटर आर्टिस्ट भी रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं रुस्तम अली, जो कि एक स्टूडेंट हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हवीरस मुगल, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि लाइफ और कैरियर के लिए लॉन्ग टर्म विजन का होना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उस्मान फॉर हैविंग मी। और आपका आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहमियत का हामिल है आज के दौर में, क्योंकि आप देखें हमारा जो एक पूरा का पूरा कैनवस है वो तरक्की का, वो बिल्कुल बदल चुका है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि आप सिर्फ और सिर्फ एक कोई भी गोल है उसको लेते थे और चलते थे। अब क्या है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, और पहले आप देखा देखी में कि अगर वो दूसरे का बच्चा ये कर रहा है तो बाकी सब भी वही कर रहे थे, लेकिन अब आपके पास अवेयरनेस है, आपके पास इंफॉर्मेशन, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। अब आपका जहां तक सवाल है कि करियर और लाइफ गोल और ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीजों को अगर मैं सम अप करूं तो मेरे ख्याल में कि ये सारी चीजें हमें लीड करती हैं एक ऐसी चीज की तरफ जो एक कैनवस के ऊपर बहुत एक मेजर पॉइंट है, और उसको मैं डिफाइन अगर करूंगा तो वो डेस्टिनेशन होगी। अब डेस्टिनेशन जो है वो हर एक चीज को अपने अंदर समोए हुए है, किस तरह से कि आपको अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए बहुत से छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाने पड़ते हैं। उन माइलस्टोन्स को आप गोल्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब आपने उन गोल्स को अचीव करने के लिए कोई लाहे अमल तैयार करना है, कोई स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। आप जब तक उस स्ट्रेटेजी के साथ नहीं चलेंगे तो तब तक जो है आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो जिंदगी में कामयाबी के साथ आगे बढ़ना और कामयाब होने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक स्ट्रेटेजी हो, एक प्लान हो, और उस पे आप अमल दरामद करते हुए अपने गोल को अचीव करें। और जब आप गोल को अचीव करेंगे तो ऑब्वियसली आपको अपनी मंजिल मिलेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप डेली लाइफ में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज करते हैं जो आपको फ्यूचर गोल में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं? अच्छा देखें उस्मान, हम अपने जो है लाइफ के अंदर, डे टू डे लाइफ के अंदर ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ हम कोई ऐसी एक्टिविटीज करें जो हमारी लाइफ पे सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रखें। हम जो भी एक्शंस कर रहे होते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेज हर तरह के हो सकते हैं, और हमें लाइफ के अंदर एफर्ट्स करती रहने चाहिए। और इससे कि जी हम अगर हम ये कर देंगे तो ये चीज़ सही नहीं होगी या इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। अब देखें, जब आपका एक बड़ा गोल है, आपने अपनी मंजिल को अपने सामने रखा हुआ है कि आपकी मंजिल ये है, वो कोई भी गोल हो सकता है। किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, कोई बहुत सक्सेसफुल शोबिस का सेलिब्रिटी बनना चाहता है,
کوئی جو ہے وہ آرکیٹیکچر بننا چاہتا ہے. تو ہر ایک کا اپنا گول ہے اور ہر ایک کے گول کی بہت امپورٹنس ہے, اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر جو چیز جس کی ضرورت ہے کہ جس کو ہمیں کیری کرنا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے, میرے خیال میں وہ ہے پلان, اور پلان کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے کنسسٹنسی اور ریزیلینس. کنسسٹنسی یہ کہ آپ کو اگر آج کام کرنے کے بعد پازیٹیو ایفیکٹ نہیں ملا, کوئی بھی اس کے کانسیکوینسز پازیٹیو نہیں ہوئے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے ایفرٹ کرنا چھوڑ دیں گے, آپ اسٹرگل کرنا چھوڑ دیں گے, آپ اس پہ عمل درآمد رہیں گے, کیونکہ کنسسٹنسی جو ہے وہ ریزلٹس کو ییلڈ کرتی ہے ایونچولی. اور ریزیلینس کہ ایک دن, 2 دن یا ایک ہفتہ کام کرنے سے آپ کو اپنے خاطر خواہ ریزلٹس نہیں مل رہے, تو آپ نے اس کام کو کرتے رہنا ہے, چھوڑ نہیں دینا. ریزیلینس اس طرح سے ضروری ہے. اگر ہم سائنس کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے سالوں لگ گئے. اگر ہم ایروپلین کی ایجاد کی بات کریں کہ ہوائی جہاز کے لیے, تو رائٹ برادران نے, جو رائٹ بردرز تھے, ان کو دنیا کہتی رہی کہ جی یہ پتہ نہیں کس طرح کے عطائی ہو گئے ہیں, پاگل ہو گئے ہیں, کیسی باتیں سوچ رہے ہیں. لیکن وہ اپنے گول پہ, اپنے جو ان کی منزل تھی اس کو انہوں نے اپنے ویژن میں جو ہے کلیئر رکھا. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ نے اپنا فوکس, اپنا ویژن کلیئر رکھنا, ریزیلینس, ایفرٹس کرتے رہنا ہے, اور کنسسٹنسی جو ہے وہ ضرور دکھانی ہے. ان چیزوں کے ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. رستم آپ بتائیے گا مجھے کہ لانگ ٹرم گول سیٹ کرنے کے لیے شارٹ ٹرم جو یہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ان کا پازیٹیو امپیکٹ کیا پڑتا ہے اسٹوڈنٹ پہ؟ تھینک یو سو مچ. آج آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہمیں بولنے کا موقع دیا, اینڈ دیٹ از اپارچونیٹی فار لانگ ٹرم پلاننگ اینڈ فیوچر گولز. اس کا کیریئر ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ امپورٹنس موجود ہوتی ہے. یعنی اگر ہم اس اپارچونیٹی کو دیکھیں تو یہ ایک ایسے کنڈیوسو انوائرمنٹ کا نام ہوتا ہے جس کے اندر ہم اپنی اسٹرینتھ, ویکنیس اور مینٹور ٹیچر ریکوائرڈ ہوتا ہے, تبھی ہم اس کو اویل کرتے ہیں اور پھر اپنے فیوچر گول کی طرف اسٹیپ لیتے ہیں. شارٹ ٹرم میں اپارچونیٹیز کو اویل کر کے ہم اپنی لیڈرشپ کی طرف اسٹیپ لے سکتے ہیں, ہم اپنی ایفیشنسیز کو کور اپ کر سکتے ہیں, ساتھ اس کے ہم اپنی کانفیڈینس اور کیپیبلٹیز کو بڑھا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک جب ٹیچر یا ایک ڈاکٹر, پروفیشنل ڈاکٹر, وہ فرسٹ ڈے کالج میں جاتے ہی کوئی آپریشن اسٹارٹ نہیں کر دیتا, ہی ٹیکس سیورل ایئرز ٹو ڈو اٹ. تو دیٹس وائی شارٹ ٹرم پلاننگ کے ذریعے ہی ہم اپنی لانگ ٹرم گول سیٹ کرتے ہیں جو ہمارے فیوچر گولز کو ایک اچھی شیپ دیتے ہیں. بالکل میں رستم کی بات سے جو ہے وہ اگری کروں گا, لیکن دیکھیں عثمان, ہم اگر صرف شارٹ ٹرم کے اوپر فوکس کرنے لگ جائیں تو اس میں ہم اپنی ان اپرچونیٹیز کو تو ہم حاصل کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اپنے اس ویژن سے, اس منزل سے جو ہمارے سامنے ہوتی ہے. تو اس کا ایک جو میرے نزدیک اوبویسلی اپرچونیٹیز کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو لائف میں نہیں اچیو کرنا چاہیے یا اویل نہیں کرنا چاہیے, یہ بہتر ہے کہ اویل نہیں کرنا چاہیے, لیکن اپرچونیٹی سے ڈسٹریکشن بہت جلدی آ جاتی ہے. آپ ایک بات دیکھیں کہ آپ اکثر انسانوں کی فطرت ہے کہ آپ کو جب کوئی شارٹ ٹرم سکسیس ملتی ہے تو آپ اپنے جو لانگر ویژن ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں, آپ اپنے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں. اور یہ بات ہم سب کو, ہم سب کے ٹیچرز نے ہمیں بتائی ہے کہ کمفرٹ زون سے باہر جو ہے وہ ہمیشہ کامیابی ہے اور منزل ہے. لیکن میں بات پہ واپس آؤں گا کہ اگر ہم اپرچونیٹی کوئی اویل کرنے لگے ہیں تو وہ ہمیں ایک رول ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ 10-10-10 3 رول کہہ لیں آپ اسے, کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیسیجن ہے ہاؤ اٹ ول افیکٹ یو فرام ناؤ ان 10 منٹس, 10 months اور 10 years from now on. جب آپ اس طرح کی اپروچ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو تب آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس اپرچونیٹی کو اویل کرنا یا آپ نے اس اپرچونیٹی کو اویل نہیں کرنا. اور اوبویسلی رستم نے یہ بات صحیح کہی ہے کہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی چلنا ہوتا ہے. یہی میرا بھی آرگومنٹ ہے کہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا ہوتا ہے. ہم نے اوور دا نائٹ سکسیس نہیں دیکھنی ہوتی, کیونکہ جو اوور دا نائٹ سکسیس ہے اس کی بہت ہی شارٹ لائف ہوتی ہے, اور وہ جو شارٹ لائف ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ جیسے آپ اوپر جاتے ہیں شہرت کی بلندیوں پہ, اسی طرح سے جو ہے وہ لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے شوبیز کی, آپ دیکھ لیں. اگر ہم اس کی بات کریں کہ جو ماسٹیروز ہیں وہ سب اوور دا نائٹ نہیں بنتے, ان کی سالوں سالوں کی محنتیں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد وہ کہیں جا کے جو ہے اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ایڈوائس دے سکیں یا پھر جو ہے وہ اپنے فن میں جو ہے وہ ماہر بن سکیں.
آپ یہ بتائیے گا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں نا کہ وہ شارٹ کٹ یوز کرتے ہیں، تو شارٹ کٹ سے بچنے کے لیے آپ کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں ہماری جو جنریشن ہے نا ہوں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں ایسے میڈیا پلیٹ فارمز پہ کہ جہاں پہ جو ہے ہماری اٹینشن اگر کسی چیز نے گریب کرنی ہے تو اس کو فرسٹ 10 سیکنڈز میں اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے ہمارا اپنا آپ ہی ہاتھ رک جائے، ورنہ ہم کیا کرتے ہیں یہ سوائپ کرتے ہیں. یہ ہم سب کی عادت ہے، میں بھی کرتا ہوں، اور مطلب اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں جتنے لوگ موجود ہیں ہم سب یہی کرتے ہیں، اور ہم گھنٹوں اس چیز پہ گزارتے ہیں جو کہ ایک خطرناک حد تک ایک خطرناک چیز بنتی جا رہی ہے. تو آپ کی جہاں تک بات ہے کہ اس شارٹ کٹ کو استعمال کرنے سے بچنا ہے، دیکھیں اسمارٹ ورک کا دور ہے، آپ اس میں ٹیکنالوجی کو ہر چیز کو اسمارٹلی یوز کریں گے تو تبھی آپ جو ہے کامیاب ہوں گے اور کامیاب کہلائے بھی جائیں گے. لیکن اس میں یہ چیز بڑی ضروری ہے، جیسے ابھی میں کہہ رہا تھا کہ اپرچونٹیز شارٹ ٹرم سکسیس ہے. آپ نے اس اپرچونٹیز کو، ان اپرچونٹی کو اس طرح سے یوز کرنا ہے کہ وہ الائن ہو جائے آپ کے لانگ ٹرم گول کے ساتھ. آپ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کو جو ہے سیلیبریٹ کریں. آپ اس کے علاوہ جو ہے یہ دیکھیں کہ اگر آپ اپنا موٹیویشن، وہ جو ایک ڈرائیو ہے آپ میں اپنی گول تک پہنچنے کی، اپنے منزل تک پہنچنے کی، اگر آپ اس کا مومنٹم لوز کرتا فیل کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی مینٹور سے یا کسی بھی ایسے انسان سے جس کی بات آپ کو سمجھ آتی ہے اس سے ایڈوائس لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں، اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ کریں کنسسٹنسی کے ساتھ. کیونکہ شارٹ کٹ آپ کو مے بی ایزی لگ رہا ہو، بٹ شارٹ کٹس جو ہوتے ہیں وہ سکسیس کے لیے دیر آر نو شارٹ کٹس. یہ بات ہم سب سنتے آئے، ایک زمانے تک میں بھی کہتا تھا نہیں شارٹ کٹس ہوتے ہیں، بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جیسے جیسے آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں تو یو گیٹ ٹو ریئلائز دیٹ کہ دیر آر نو شارٹ کٹس ان لائف. اب اسٹوڈنٹس ہے نا، آج کل ہے ٹیکنالوجی کا دور، تو اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں کہ ٹیکنالوجی یا چیزیں شارٹ ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے وہ انہیں شارٹ کٹس کا یوز کر رہے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے انہیں کس طرح پتہ لگے کہ آیا یہ ہمارے لیے مفید ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ہر چیز کی نا پازیٹیو سائڈ بھی ہوتی ہے اور نیگیٹو سائڈ بھی ہوتی ہے. جہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک ایسا انقلاب لے آئی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے صرف ایک کلک پہ دور ہے، اور انفیکٹ ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے تو بہت آسان کر دیا ہے. دیر واز اے ٹائم وین پیپل یوز ٹو میک اسائنمنٹس، اپنی اتنی لائبریری جانا بکس، پھر اس کے بعد انٹرنیٹ آ گیا، گوگل آ گیا، گوگل پہ سرچ کرنا بھی ایک بہت آرٹ کے طور پہ دیکھا جاتا تھا. اب جب لوگوں نے وہ آرٹ سیکھ لیا تو اب آ گئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. لیکن ان ساری چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے جو تعلیمی ادارہ جات ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں، ان سب کے پاس بھی اس انٹیلیجنس نے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے ایک ایسا ٹول فراہم کیا ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز کیا کسی بھی طرح سے پلیجرائزڈ ہے یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے لکھی ہے. تو میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کو اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ یہ صدی جو ہے بے شک انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی ہے، لیکن اس صدی کے اندر جو ہم کنٹریبیوشن دیں گے وہ والی صدیوں میں بہت معنی رکھتا ہوگا. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت کی جتنی بھی انوینشنز ہیں وہ ساری ہماری آخری صدی میں شروع کی گئی تھی. انفارمیشن ٹیکنالوجی 1956 میں ایک کانفرنس ہوتی ہے، وہاں سے سٹارٹ ہوئی، اور اب آپ دیکھیں کہ تقریباً ایک صدی گزرنے کے بعد یا 70 سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے. اسٹوڈنٹس کو اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ انہوں نے اسکل سیکھنی ہے، خود کو اسکلفل کرنا ہے. اگر وہ خود کو اسکلفل نہیں کر رہے تو پھر پاکستان کی اس ٹائم سوسائٹی میں جس طرح سے ان امپلائمنٹ، جس طرح سے اسکلفل ہمارے پاس پروڈکٹیو انڈیویجولز اور یوتھ نہیں ہے، تو یہ مسئلہ پھر آگے بڑھتا جائے گا. اور جب اس طرح سے معاملات آگے بڑھتے ہیں تو پھر ملک و ملت جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا اس کے لیے ایک بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. تو ٹیچرز کو اپنے اسٹوڈنٹس کی اور والدین کو اپنے بچوں کی اس طرح سے کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ ان کو ایک ویژن دیں کہ آپ نے اس ٹیکنالوجی کو اپنے پازیٹیو وے میں کس طرح سے یوز کرنا ہے تاکہ وہ آپ کو فائدہ دے سکے، نہ کہ آپ دوسری دنیا سے پیچھے رہ جائیں اور ایز لونگ ہو جائیں. آئی تھنک شارٹ کٹس بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کی لائف میں. فار ایگزامپل اگر ایگزامز میں کچھ ٹائم باقی رہتا ہے تو وہ نوٹ سے کر سکتا ہے، وہ بھی تو ایک شارٹ کٹ کے طور پر ہمیں دیکھا جا سکتا ہے. یعنی آپ بکس نہیں کر سکتے جتنا بکس اگر ہمیں 15 ڈیز لے گی تو وہی نوٹس ہمیں جسٹ 2 ڈیز لے گا. تو یہ شارٹ کٹ بھی اسٹوڈنٹس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے اچھا ڈیولپمنٹ ثابت ہو سکتا ہے. بالکل صحیح بات کی ہے رستم نے کہ
نوٹس جو ہیں وہ آپ پوری پوری کتابیں نہیں پڑھ سکتے اور آپ نے ظاہر سی بات ہے فیل بھی نہیں ہونا ہے, دیٹ وڈ بی کائنڈ آف اے پرابلم فار یو. لیکن آپ نے اس طرح سے پاس ہونا ہے کہ آپ جو امپورٹنٹ آپ کے پاس نالج ہے وہ ضرور ہو. یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی سرجن جو ہے وہ صرف اور صرف اس کے لیے آپ کی بیسک اسٹرانگ ہونی چاہیے. بیسس اسٹرانگ ہونی چاہیے. بیسکس آپ کی جب اسٹرانگ ہوں گی تو ہی آپ آگے بڑھ سکیں گے. شارٹ کٹس کو obviously میں شارٹ کٹ کی جگہ پہ میں یوز کرتا ہوں اسمارٹ ورک, کہ اسمارٹ ورک ایک زیادہ اچھا لفظ ہے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود اسمارٹ ورک کرتے کرتے آپ نے یہ جو ایک لائن ہوتی ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ آپ نے اسمارٹ ورک کرنا ہے اور کہاں پہ آپ نے تھورو اسٹڈی کرنی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز آپ اسمارٹ ورک کے اندر مس کر گئے تو کل کو وہی پریکٹیکل لائف میں آپ کے سامنے آ گئی ہے تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. تو بے شک آپ اس چیز کو موقع کی مناسبت سے اسمارٹلی ڈیل کر جائیں, لیکن جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے وہ آپ کی اپنے آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ایجوکیشن نالج یا یہ چیزیں جو ہیں بیس کرتی ہیں. ہمارے ادھر ایک تو آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے اس میں یہ بڑا پرابلم آ چکا ہے ہم سب میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ایسا کمپٹیشن ہے ان میں, مارکس کا کمپٹیشن ہے اور وہ جو ہے نا ایک ریس ہم نے بنا دی ہے اور ہورس ٹریڈنگ کیے جا رہے ہیں ایک طرح کی ہم, جس کے اندر دوسرے کے مارکس زیادہ آ جائیں اس کے مارکس آ جائیں. نالج 99% مارکس ہیں لیکن دماغ میں ان کے کچھ بھی نہیں ہے, دماغ میں کچھ نہیں ہے, بالکل کانسیپٹ نہیں ہے, انوینشنز نہیں ہو رہی ہیں. ورنہ آپ دیکھیں پاکستان کے ہی ڈاکٹر عبدالسلام تھے جن کو جو ہے فرسٹ نوبل پرائز ملا, اور اس کے بعد ہمارے ہی ڈاکٹر عبدالقدیر تھے جنہوں نے بڑے لمیٹڈ ریسورسز میں جو ہے پاکستان کو اٹامک پاور بنایا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے اسٹوڈنٹس تھے اور ان کے پاس اتنی فیسلٹیز بھی نہیں. اب اس کے یہ ٹیکسٹ کس کے کام آئیں گے؟ جس کی بیسک اسٹرانگ ہے. جس کی بیسک اسٹرانگ نہیں ہے وہ ون ڈے اسٹڈی میں کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتا. بالکل. اب ہمیں شارٹ کٹس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ریسورسز کو ایلوکیٹ کیسے کریں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک ریسورس ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, آپ اس سے جو ہے کچھ چیزوں کے متعلق چھوٹے جو ہے بریف نوٹس لے کے اور اپنے پیپر میں اچھا پرفارم کرتے ہیں, دیٹ از اے گڈ تھنگ. لیکن اس کے پیرالل آپ نے اس ریسورس کی ایلوکیشن اچھی کر لی, لیکن اس کے پیرالل اب آپ کی اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ میں نہیں رکھ سکتے ہیں, آپ نے اپنے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا. تو آپ نے جب اس چیز کو جو آپ کا شارٹ ٹرم گول تھا کہ آپ نے وہ پیپر تو کلیئر کرنا ہے, لیکن ایونچولی آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے کہ آپ نے گریجویٹ ہونا ہے, اور گریجویٹ ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک پروڈکٹیو پروفیشنل کے طور پہ مارکیٹ میں آنا ہے, تاکہ جب آپ پروڈکٹیو پروفیشنل ہوں گے, پروڈکٹیو انڈیویجول ہوں گے, تو تبھی آپ ملک و ملت کی کسی بھی طرح سے خدمت کر سکیں گے. رستم آپ بتائیے گا کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا رائے ہے جو اپرچونیٹیز پیدا کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, وہ لوگ جو اپارچونیٹیز پیدا کرتے ہیں ایک سوسائٹی یا ایک کمیونٹی میں, وہ ایک بہت ویلیوبل ایسٹس مانے جاتے ہیں, جو کہ ایک سوسائٹی کو اوپر لے کے جاتے ہیں یا ان کی اکنامک سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, ان کی ٹوٹلی جو اوور آل لائف کی پراسپیرٹی اس کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ ایک اچھے ایسٹس کے طور میں مانے جاتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے اگر ہم انڈسٹریلسٹ کو دیکھیں تو انڈسٹریلسٹ ایک علاقے میں یا ایک ایریا میں وہاں انڈسٹریز بناتے ہیں تو اس پورے علاقے کے انفراسٹرکچر کو اچھا کرتے ہیں, روڈز, ہاسپٹلز, اور اس کمیونٹی کے لیے اچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ اچھی ہو سکے, ان کا انفراسٹرکچر اچھا ہو سکے اور ان کی اوور آل لائف اور لیونگ اسٹینڈرڈ اچھا ہو سکے. لیکن انفارچونیٹلی ٹوڈے ان پاکستان یہ لوگ اپنے انڈسٹریز اور اپنے پورے فیکشنز اور سچویشنز کو باہر لے کر جا رہے ہیں, اپنے مینٹل ایبلٹیز کو باہر جا کے یوز کر رہے ہیں اور پاکستانی سوسائٹی کو کسی حد تک ایڈوانٹیج نہیں دے رہے. تو آئی تھنک ان لوگوں کو واپس آنا چاہیے اور ان لوگوں کو واپس اپنی سوسائٹی کو بلڈ اپ کرنا چاہیے تاکہ ریجنل پراسپیرٹی اور سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کی جا سکے. عثمان, جہاں تک بات ہے, رستم نے یہ بات کی کہ جو انٹرپرینورز ہیں وہ اوبویسلی ایک اپرچونٹی جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے, اس ٹیلنٹ کے لیے, اس پوٹینشیل کے لیے جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہے. لیکن جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی کا اور ان کی اس خاصیت کا, اس کریکٹرسٹک کا اگر ہم بغور جائزہ لیں یا ان کی کہ وہ کس طرح سے انٹرپرینورز بنے, اس کا مطالعہ کریں, ہم اس پہ ایک اسٹڈی کریں, تو ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ ایک لانگ ٹرم گول اپنے مائنڈ میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں, ایک ویژن ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی ارلی ٹینز میں دیکھا ہوتا ہے یا ٹین ایج میں یا پھر ارلی 20s میں دیکھا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک فلانتھراپسٹ بننا ہے یا ہم نے ایک ایسا کامیاب بزنس مین بننا ہے
جو اپنی ایک ایسی فیکٹریز لگائے گا اور وہ اس طرح سے اپنے ملک کی اکانومی کو سوشلی اور سوشو اکنامک ایکسپیکٹس کے ساتھ جو ہے اس طرح آگے لے کے بڑھے گا. جب وہ اس چیز کو مائنڈ میں رکھتا ہے, اپنی منزل کو, ڈیسٹینیشن کو, ایک بگر گول کو اپنے سامنے رکھتا ہے, تو اس کے کینوس پہ پھر بہت سارے اور رنگ بکھرنے لگتے ہیں. اور جب وہ رنگ بکھرتے ہیں تو ان کے اندر پھر بہت سے اور رنگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی کیپیبلٹیز کو, پوٹینشیلز کو اور صلاحیتوں کو استعمال کریں اور ان کے ٹیلنٹس جو ہیں وہ بروئے کار لاتے ہوئے جہاں وہ اس انٹرپرنور کے ایک اسٹارٹ اپ کو بہت فائدہ دے رہے ہوتے ہیں, وہیں وہ ان بہت سے پروڈکٹیو انڈیویجولس کو جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں ان کو بھی فائدہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر میں دیکھوں تو اپرچونٹی کریٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو اپرچونٹی بنانے والا بننا پڑتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو ایک بڑا گول اپنے سامنے رکھنا پڑتا ہے اور ایک ڈیسٹینیشن, ایک منزل جو ہے اس کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے وہاں پہنچنا ہے آج سے اتنے سال بعد, تاکہ آپ ان اپرچونٹیز جو آپ اپنا چارٹ بنانا پڑتا ہے کہ اس ٹائم میں میں نے یہ چیزیں کور کرنی ہے. بالکل بالکل, ایک ٹائم لائن کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے تاکہ آپ صحیح ٹائم پہ صحیح کر سکیں. اور اگر آپ ٹائم کی قدر نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کی قدر نہیں کرے گا, ٹائم آپ کی قدر نہیں کرتا, اور وقت جو ہے جو گزر جاتا ہے, جو بیت چکا ہے, ہاں, تو وہ واپس نہیں آ سکتا. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ کنسلٹینسی کو کس طرح ہم برقرار رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب آپ کا ایک لانگ ٹرم گول ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کنسسٹنٹ رہیں. کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھنے پڑیں گے. جیسے شروع میں نے بات کی کہ آپ جو ہے ایک دن, 2 دن, چلیں 4 مہینے بھی کہہ لیں میکسیمم, یا 1 سال کہہ لیں, 4 سال کہہ لیں, آپ کو گولز کے آپ اچیو کر رہے ہیں, لیکن آپ کو ریزلٹ اس طرح سے نہیں مل رہے جو آپ کی خواہش کے مطابق ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو آپ کی جو منزل ہے اس کی طرف جانے کا راستہ کیا ہے, تو اس میں جتنی مرضی مشکلات آئیں آپ کو اس میں کنسسٹنٹ رہنا ہے. اس کنسسٹنسی کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ آپ نے اپنا گول کلیئر رکھا ہوا ہے. اپنے گول کو, وائی یو اسٹارٹیڈ, دس از دا فریز جو آپ کو ہر صبح اپنے آپ سے پوچھنی ہے کہ وائی ڈیڈ آئی ایون اسٹارٹ. جب آپ کو کوئی فیلئر آئے, آپ نے چیز کو چھوڑ کے بھاگ نہیں جانا, آپ نے کہنا ہے کہ وائی ڈیڈ آئی ایون اسٹارٹ ان دا فرسٹ پلیس. اس کے بعد آپ نے ایک روٹین بنانی, اس روٹین میں ڈسٹریکشنز آئیں گی, آپ بریکس لے سکتے ہیں. تھک جاتا ہے انسان کی ایک فطرت ہے, ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, تو آپ بریک لیں, لیکن اتنے بریک لیں کہ آپ واپس اپنی روٹین پہ آ سکیں. آپ نے ٹائم نہیں ویسٹ کرنا, آپ کو پتا ہو ایگزیکٹلی. آپ نے ایک پلانر بنانا ہے کہ آپ نے آج سے 2 سال بعد یہ کرنا ہے, 3 سال بعد یہ کرنا ہے, اور 4 سال بعد آپ یہاں خود کو دیکھتے ہیں. اس طرح سے آپ نے چھوٹے چھوٹے پھر مائل سٹونز کی سیلیبریشن کرنی ہے کہ آپ نے اگر آپ گریجویٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے نرسری کلاس سے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کیا. اب آپ نے جب پرائمری کلاس پاس کر لی ہے تو وہ بھی ایک مائل سٹون ہے. اسی طرح سے اب تو خیر بہت اویئرنیس ہے, اور اسکولز میں جو ہے پراپر بچوں کی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے, گریجویشن سیریمنیز ہوتی ہیں ہر سال. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, بچوں کو سینس آف اچیومنٹ آتی ہے اور ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہم نے کچھ اچیو کیا اور ہم ایک اسٹیپ آگے گئے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سیلیبریشنز آپ اپنے ساتھ کریں. سیکنڈلی یہ کہ اپنی پروگرس کا ٹریک آپ نے ضرور رکھنا ہے, اپنی پروگرس کو ٹریک کرتے رہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کے یہاں 20 سال بعد وہاں جانا ہے تو 15 سال تو آپ چل رہ کے گزار دیں. ایسے نہیں ہوتا. آپ نے اس کو جس طرح اپنے پلانر کے مطابق اپنی پروگرس کو ٹریک کرتے رہنا ہے, اور جب آپ یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی کرتے رہیں گے اور خود کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے اس طرح سے کہ آپ کو کوئی ڈیموٹیویٹ کرے, کوئی ڈفرینٹ طرح کی باتیں کریں. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے اور جہاں پہ مینٹل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو جب ہم اس بارے میں اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کیس فیل ہو گیا سائنس سبجیکٹ میں, لیکن اس نے آرٹس کے سبجیکٹ میں بہت اچھی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے پوزیشن لی ہے, تو وہاں پہ اس کو کیا کریں گے کہ جی یہ تو نکما ہے اور یہ تو پڑھ نہیں سکتا, اس کا تو کچھ ہو نہیں سکتا. تو ایسا نہیں ہوتا. پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ابھی آئی ایم ناٹ پریٹی مچ شیور, مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں آ رہا, لیکن ہماری اس وقت دنیا میں ریسرچ کے مطابق کئی اقسام کی ذہانتیں موجود ہیں. کوئی کمیونیکیشن پہ اچھا ہے, کوئی سائنس میں اچھا ہے, کوئی فگرس کے ساتھ ڈیجٹس کے ساتھ اچھا ہے. ہمیں کائنڈنس اور ایمپتھی شو کرنی ہے, تو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا. اور اگر کوئی ڈی موٹیویشن والی باتیں آپ کے ساتھ اس طرح کی کر بھی رہا ہے تو آپ نے اس کو دل پہ نہیں لینا. آپ نے اپنے صرف فوکس رہنا ہے, گول کو کلیئر رکھنا ہے, ویژن کو کلیئر رکھنا ہے, تاکہ آپ کنسسٹنسی سے اپنے منزل کی طرف چلتے ہیں. تب آپ کے ذہن میں کوئی انسپائریشنل ایگزامپل ہوگی اپرچونٹی کے حوالے سے؟ جی, کل میں نے ایکچولی ایک آرٹیکل پڑھا تھا ایک لڑکے کی لائف کے اوپر, جو کہ اسلام آباد بیسڈ تھا لیکن آج کل یورپ ہوتا ہے. ہز نیم از احسن.
اس نے ایسے ہی کیا تھا، اپنے پرائمری لیول سے اس نے اپنے اپارچونیٹیز اویل کرنا سٹارٹ کی تھی. اس کو ایک اچھا کنڈیوسو انوائرمنٹ مل گیا تھا، اس کو ایک ایسا مینٹور اور ٹیچر ملا، ساتھ اس کو ایک انوائرمنٹ اور پورا کا پورا سچویشن اس کے پاس تھی جس کے اندر وہ اپارچونیٹی کو اویل کر کے آج آسمانوں کی بلندیوں پر ہے. جیسا کہ اس کے بیچ کے بھی کلاس میٹس تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آج اس کے مقام تک نہیں ہے جتنا وہ جسٹ ود ان 10 ایئرز آج اتنا اوپر پہنچ چکا ہے. اس طرح اگر ایک ایک سٹیپ بھی لیتا رہے ایسن کی طرح، تو آج جس طرح ایسن آسمان کی بلندیوں پر ہے اور پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے ویسٹ میں جا کر، اسی طرح ہر یوتھ، ہر ایک انسان، ایک انڈیویڈول پاکستانی سوسائٹی کا اپنے قوم کو اور اپنے ملک کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے جا سکتا ہے. ایسے ہی ہے بات. دیکھیں جیسے رستم کہہ رہے ہیں کہ ایسن کی اگزامپل دے رہے ہیں، تو یہ چیز دیکھیں ہماری ایک نسلوں کی جو ہے وہ محنت ہے اور ایک پورا پروسیس ہے جو چلتا ہوا ہے. لیکن اب اس وقت بڑی اہم ضرورت ہے کہ اس ضرورت کو سمجھا جائے کہ کس طرح سے اپرچونیٹیز بھی کریٹ کرنی ہیں اور مواقع فراہم کرنے ہیں تاکہ جو منزلیں ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے. لیکن وہ ایک بہت ہی مشہور شعر ہے اور آپ سب نے ہی یقیناً سنا ہوگا کہ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہوں کمیاب ہیں ہم. تو اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ منزل کے لیے ہر ایک انسان اپنے خواب سے جاتا ہے اور آگے کو بڑھتا ہے، لیکن صرف وہی لوگ ہی منزل پہ پہنچتے ہیں لاکھوں میں سے ایک دو جو کلیئر رہتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی ڈسٹریکشن سے ڈسٹریکٹ ہو کے اسی کوئی منزل سمجھ کے نہیں بیٹھ جاتے، کمفرٹ زون میں نہیں بیٹھ جاتے. وہ اپنے آپ کو پش کرتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں اور ریپل ایفیکٹ کریٹ کرتے رہتے ہیں اپنے ہی کمفرٹ زون میں. کیونکہ جب آپ کوئی ایک چھوٹا سا مائل سٹون یا اپرچونٹی اچیو کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں. تب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریپل ایفیکٹ پیدا کریں اور اس میں سے آپ باہر نکلیں. اور جب آپ کا وہ ریپل ایفیکٹ کی طرح جب لہریں جو ہیں وہ ساحلوں تک جائیں گی اور ٹکرائیں گی تو وہاں سے پھر آپ کو ایک مزید بڑا سمندر جو ہے وہ اپنے سامنے نظر آئے گا. تو احسن نے بھی یہی کیا کہ اس نے جو اپرچونیٹیز دیکھی اس کے اندر اس نے خود کو جو ہے مزید ایکسل کیا اور اس طرح سے کرتے ہوئے وہ آج ایک اچھی کامیاب زندگی گزار. ویسے آپ بتائیے کہ ہمیں کس طرح اپرچونیٹیز پیدا کرنی چاہیے کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ ہیلپ فل ثابت. دیکھیں عثمان، اگر ہم اس ٹائم کرنٹ سینیریو کو دیکھیں تو ہمیں اس بات کی جو ہے وہ ادراک ہوگا کہ جو ہمارے سے پہلے والی ایک دو جنریشنز تھیں وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے آج ہم اپنے اگر ملک و ملت کی صورتحال کو دیکھیں، اپنے نوجوانوں کی صورتحال کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو گولز تھے ایک روشن مستقبل کے وہ ہم تک ڈیلیور نہیں ہوئے. خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور وہ ماضی کی بات ہے، ماضی کو جو جتنا کریدا جائے وہ وہیں رہتا ہے. اس سوال کا جہاں تک تعلق ہے کہ اپرچونیٹیز کو کس طرح سے کریٹ کرنا ہے، اس میں ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس جو محدود وسائل ہیں ان کا استعمال ہم کس طرح سے کرتے ہیں، ان کو میکسیمم پوٹینشیل تک ہم کس طرح سے لے کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس کا پازیٹیو لیوریج جو ہے وہ کس طرح سے اپنے آگے جو ہمارے سب آرڈینیٹس ہیں ان تک پہنچا سکتے ہیں اور پازیٹیو رہ سکتے ہیں، ایمپتھی کریٹ کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کائنڈنس سے پیش آ سکتے ہیں. جب تک کائنڈ طریقے سے ہم کائنڈ بیہیویئر نہیں رکھیں گے تب تک سوسائٹی جو ہے وہ ایک انٹالرنس پوزیشن میں رہے گی اور انٹالرنس جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں بڑھتی رہے گی. آلریڈی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بہت انٹالرنٹ ہو چکی ہے، ہمارے بیہیویئرز جو ہیں ان میں ٹالرنس بالکل نہیں رہ گئی اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہر دوسرا انسان ہی جو ہے اس کے اوپر ایک ایکسٹریمسٹ کا ٹیگ لگا دیا جائے گا. تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے اور ہمیں ٹالرنس پیدا کرنی ہے. جب ٹالرنس پیدا ہوتی ہے تو آپ دوسرے کو سپیس دیتے ہیں، جب آپ سپیس دیتے ہیں تو اس کے لیے اپرچونٹی کریٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو پازیٹیو امپیکٹس ہیں، پازیٹیو ٹیلنٹس ہیں ان کو پھل پھول سکیں اور وہ سوسائٹی جو ہے اس میں پازیٹیو پروڈکٹیوٹی جو ہے ایڈ آن کر سکیں. رستم آپ بتائیے گا کہ اب جو بچے اپنے فیوچر گول کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں تو ان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ جی دیکھیں، ان اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے اپنے شارٹ گولز سیٹ کرنے چاہیے. زیادہ لانگ ٹرم پلاننگ اپنی اکیڈمک لائف کے اندر زیادہ لانگ ٹرم پلاننگ نہ کی جائے اور زیادہ شارٹ پلانس کے ساتھ ہی چلا جائے. سیکنڈلی یہ کہ ان بچوں کو کنسسٹنس ہی رہنا چاہیے اپنے اسائنمنٹس اور اپنے ورک کے اندر. جس طرح کہا جاتا ہے کنسسٹنسی دا کی ٹو سکسیس. اگر وہ کنسسٹنسی اپنے ورک کے اوپر، گول کے اوپر رہیں گے تو ان کو ضرور ایک دن
कामयाबी मिलेगी। थर्डली उनको अपना कॉन्फिडेंस लेवल और क्रिएटिविटी को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए रेदर दैन क्रैमिंग और रॉट लर्निंग, जिसको हम उर्दू में रट्टा सिस्टम कहते हैं। इससे उनको थोड़ा दूर होना चाहिए और क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैसेज देना चाहिए? कोई इंस्पिरेशनल एग्जांपल आपके ज़हन में? देखिए सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है मोटिवेशनल स्पीकर से, और वो जो है केजीज के हिसाब से, किलोग्राम्स के हिसाब से मोटिवेशन जो है वो दे रहे हैं और बहुत कुछ है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मोटिवेशन जो है वो आपके अपने अंदर से आती है। कोई इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। उस मोटिवेशन को जगाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना विजन क्लियर करें। 2 दिन ब्रेक लें, 3 दिन ब्रेक लें, जितना लेना चाहते हैं लें। लेकिन उसके बाद इस बात को समझें कि लाइफ में हर इंसान के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, और लाइफ हर एक के लिए डिफरेंट करिकुलम लेके आती है। हर एक का सिलेबस डिफरेंट है, हर एक का एग्जाम डिफरेंट है। तो उस चीज़ को समझते हुए आपने क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। आपने अपने गोल से नहीं हटना है। छोटे गोल्स आएंगे, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना है, उसको आपने अवेल करते हुए उनका पोटेंशियल अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए यूटिलाइज करना है। और आपने एक्सपीरियंसेस करने हैं लाइफ में, आपने हर तरह के एक्सपीरियंसेस अपने जो हैं वो एक्सपीरियंस करने हैं, गेन करने हैं, सो दैट आपको पता हो कि जो आपका सारा सफर था वो क्या था। जैसे कहते हैं कि सफर खूबसूरत होता है मंजिल से भी, क्योंकि जब मंजिलें पा ली जाती हैं तो तब आप याद करते हैं कि वो सफर में क्या क्या कुछ आपने सहा और किस किस तरह से उसको टैकल किया। थर्डली आपने ये देखना है कि आपने इनोवेटिव रहना है। यू हैव टू बी प्रोडक्टिव एंड इनोवेटिव। आपने कुछ मुख्तलिफ लेके आना है। हर इंसान की सोच मुख्तलिफ है। अगर मुझे ये 6 लिखा नजर आ रहा है तो वो आपको 9 लिखा नजर आ रहा होगा। तो इस बेसिक से कॉन्सेप्ट को लेके आपने आगे बढ़ना है कि आपने एक इनोवेटिव आइडिया लेके आना है। इनोवेटिव रहें लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम है उसको स्मार्टली और इनोवेटिवली डील करना है। और लास्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के साथ आपने बढ़ना है। आपने ये नहीं देखना कि कोई मसीहा आएगा और वो आके आपको इस चीज से निजात दिलाएगा या आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। आपने खुद मसीहा बनना है, और उस मसीहाई को जो है वो फिर आपने अपनी सोसाइटी के अंदर और अपने इर्द गिर्द के लोगों के अंदर तकसीम करना है। और इसी तरह से जो है आप एक कामयाब इंसान, कामयाब जिंदगी और अपने गोल्स को अचीव करते हुए एक अच्छी कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं, और एक फख्र का बाइस बन सकते हैं, ना सिर्फ अपने वालिदैन के लिए बल्कि मुल्क व मिल्लत के लिए भी। जी नाज़रीन, आपने हमारे गेस्ट की राय ली। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने लाइफ के किस स्टेप पे डेस्टिनेशन का सहारा देना है और किस स्टेप पे आपको अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी चाहिए। इसी के साथ ही नेक्स्ट प्रोग्राम तक हम इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, और कभी कभी रज़ाक़ रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है, और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।